दहशत गर्दन के इदारे हवाले कयो गजी विढ़ो या कार्रवाई लाइ तैयार थी वञो। पाक फौज दहशत गर्दन जे मददगारनि खे 3 ऑप्शन ॾेई छॾिया आहिनि। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो चवणु आहे त केपी में दहशतगर्दी जो सबबु सियासी ऐं ॾोहारियुनि जी मिली भगत आहे। हाणे स्टेट्स कोड न हलंदो। संदसि चवणु आहे त सिंध या पंजाब में दहशतगर्द छो नज़र न अची रहिया आहिनि। केपी में ॼाणी वाणी दहशतगर्दनि जे मददगारनि खे आबाद कयो वियो। डीजी ISPR जो चवणु आहे त आर्मी चीफ वाज़े करे चुको आहे त गवर्नेंस गैप खे पाक फौज जा जवान पंहिंजे रत सां पूरो करे रहिया आहिनि। हाणे दहशतगर्दनि ऐं संदनि मददगारनि खे पनाह न मिलंदी। पाक फौज जे तर्जुमान जो चवणु आहे त भारत अफ़गानिस्तान खे दहशतगर्दी जे अॾे तौरु इस्तेमालु करे रहियो आहे। अफ़गानिस्तान मां भारतीय प्रॉक्सी ज़रिए कार्रवायूं थी रहियूं आहिनि। अमरीका जा छॾियल हथियार दहशतगर्दनि ॾे हथु लॻणु दहशतगर्दी जो हिकु सबबु आहे। डीजी ISPR जो चवणु आहे त अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दनि जा महफ़ूज़ थाक आहिनि। क़ौमी एक्शन प्लान जे समूरनि नुक़्तनि ते अमल न थियण सबबु दहशतगर्दी में इज़ाफ़ो थियो आहे। डीजी ISPR जो चवणु आहे त गुमराह कंदड़ पॉलिसी ज़रिए दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग खे कमज़ोर कयो वियो। दहशतगर्दी ते सियासत करे क़ौम खे मुंझारे जो शिकार कयो वियो आहे। संदसि चवणु हो त चए पियो वञे त हर मसइलनि जो हल जंग न हूंदी आहे। हर मसइले जो हल ॻाल्हियूं हुजनि हा त का जंग ई न थिए हा। पुलिस जी दहशतगर्दी जे ख़ात्मे बाबति यूनिट खे मज़बूत करणो पवंदो। दहशतगर्दनि खे इदारनि हवाले कयो गॾिजी विढ़ो या कार्रवाई लाइ तैयार थी वञो। पाक फौज दहशतगर्दनि जे मददगारनि खे 3 ऑप्शन ॾेई छॾिया। डीजी ISPR पारां इंतिहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई आहे। इन हवाले सां पाण ॻाल्हि ॿोल करण लाइ हिन वक़्तु असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तज़िये निगार शाहीन कुरैशी। शाहीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। शाहीन साहब, आज डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कैसे देख रहे हैं आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? देखिए, पाकिस्तान के जो इस वक्त के दहशतगर्दी के हालात हो रहे हैं उनके अंदर ये जो कहा गया है जो डीजी ISPR की तरफ से कि जो है स्टेटस को नहीं चलेगा, यानी जो कुछ पहले होता रहा है ना उससे जो है यानी जो है मक्खन टेढ़ी उंगलियों से निकलेगा, सीधा नहीं निकलेगा। तो उसके अंदर उन्होंने काफी एरियाज की निशानदेही की है। उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर जो मुकम्मल अमल नहीं हो रहा उसके ऊपर बहुत जोर दिया, जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारी बात सिर्फ सियासी जमातें उसकी मुकम्मल जो है इम्प्लीमेंटेशन, उस पर अमल दरामद का मुतालबा करती हैं, क्योंकि ये तमाम मदारस की रजिस्ट्रेशन हो, चाहे जो है कानून साजी हो, चाहे जितने भी मामलात हैं, पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा मसला बन चुका हुआ है दहशतगर्दी। क्योंकि कोई भी मुआशरा जो है ना तो वो स्मूथ चल सकता है और ना ही उसके अंदर जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकती है और कोई भी पेशरफ्त नहीं हो सकती। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के इस मौक़िफ़ के साथ चलना पड़ेगा कि माजी की अगलात जो हैं हुई हैं। जनरल फैज़ भी आज उन्होंने डिस्कस किए, जवाब भी दिए कि उनका ट्रायल हो रहा है। लेकिन ये बात ठीक है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मेन सवाल हुआ है, एक तो उन्होंने 3 चॉइसेस दी हैं कि या तो खारजी हैं वो रियासतों के हवाले कर दें जिसके पास हैं, या जो है हमारे साथ जो है ना ताउन करें, या फिर तैयार हो जाएं, क्योंकि और तीसरा ऑप्शन नहीं है। और जो हमारे यहाँ जो सियासी सूरत हाल हो रही है उसके ऊपर उनका बड़ा एक क्लैरिटी थी कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि एक बयानिया खड़ा जाता है कि अगर हम कहें कि भाई अफगान लोगों की बहुत मेहमान नवाजी हो गई, वो वापस चले जाएं या बॉर्डर को सील करना चाहें, तो उसके अंदर सियासी जो है मफादात देखे जाते हैं। उसके अंदर नारकोटिक्स के ग्रुप भी हैं जो अपने मफाद को देखते हैं। स्मगलिंग की आड़ में भी जो है सियासत को जो है उसका फ़ायदा उठाया जाता है। तो ये तमाम बातों की बड़ी दुरुस्त सिमत में निशानदेही की है। और सियासी पार्टियों को ये तो ज़रूर कहा गया है कि हम आइन के ताबे हैं, रियासत के अंडर है फ़ौज, लेकिन जो फ़ौज की कुर्बानी है उसके साथ तो पाकिस्तान के सियासतदानों को भी खड़ा होना पड़ेगा कि जो कोई भी मुआशरा जो है वो दहशत गर्दी और ये कत्ल गारतगरी के तसलसल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जबकि हमारे पड़ोस के अंदर अफगानिस्तान से जो है मुसल्लह लोग आते हैं, वो ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि बलूचिस्तान में भी जो हैं इसी तरह दहशत गर्दी के वाक़यात कर रहे हैं।
یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ شکست جو ہوئی ہے انڈیا کو، اس کے بعد انہوں نے اپنا جو ہے فوکس زیادہ پیسہ لگانے پر اور سہولت کاروں کو زیادہ امداد دینے پر لگایا ہے۔ اور آج بھی جو میں نے نہیں سنا یہ حصہ کہ آج جو انڈیا کے وہاں پر وزیر خارجہ شنکر پہنچے ہوئے ہیں، 6 دن رہیں گے، تو آج انہوں نے سفارت خانہ بھی مان لیا ہے۔ تو انڈیا کا تو فوکس نظر آ رہا ہے کہ وہ افغانستان کے تضاد کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے۔ اس سرزمین کے اوپر جو بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے خلاف استعمال نہ ہو، تو ہارٹ پرسوٹ کی بات بھی پھر ہو گئی کہ اگر پیچھے بھی جا کر حملہ کرنا پڑے گا تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں دہشت گردی ہے وہ اقوام متحدہ کے فیصلوں کے مطابق بھی اور عالمی سطح پہ بھی جو دہشت گردی کے خلاف جو ہے اقدامات کرنے کا آئینی اور قانونی جو ہے گنجائش موجود ہے، اور اگر گھس کے بھی مارنا پڑتا ہے افغانستان میں تو ہارٹ پرسوٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ کہیں سے مداخلت ہو رہی ہے، دہشت گردی کی سپانسرشپ ہو رہی ہے، سہولت کاری ہو رہی ہے، تو وہ دہشت گردی ہونے سے پہلے ان مسائل کو ختم کر دینا بھی جو ہے وہ فوج کے اور ہماری جو ہے سیکیورٹی جو ہے اداروں کے اس میں آتا ہے۔ تو ہر طرح سے کہا گیا کہ جس طرح سے سیاسی سہولت کاری ہے اور جس طرح سے ان کا اشارہ بلا شبہ جو ہے پی ٹی آئی کے گزشتہ دنوں جو فیصلہ ہوا ہے جس کے اندر جو سابق وزیر اعلیٰ سے استعفیٰ لیا ہے بانی پی ٹی آئی نے اور ان کی جگہ پر جو وہ آفریدی صاحب کو لگایا ہے، تو اس کا تجزیہ آلریڈی بھی صحافی بھی اور سیاسی مبصرین بھی یہی کہہ رہے تھے، اور جس کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کے جنرل سیکریٹری سلمان راجہ نے بھی یہی کہا کہ جو ہے بانی پی ٹی آئی جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اور وفاق کی جانب جو ہے ان کا جھکاؤ زیادہ تھا، ہمیں ایسے آدمی کو چیف منسٹر بنانا ہے جو کہ وفاق کے ساتھ جو ہے فاصلہ رکھے، یعنی ان کے ساتھ تعاون نہ کرے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک نوجوان کو لانے کے لیے چیف منسٹرشپ کی کوشش ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اس پہ جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو لایا جائے گا، یہاں پر سہولت کاری کی جائے گی، تو پھر یہ بھول لیں، وہ نہیں آ سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ معذرت خواہانہ طریقہ اختیار کرنے کی بجائے، اپولوجیٹک ہونے کی بجائے ایک واضح سمت کے اوپر چلنا چاہیے۔ اور یہ جو ہمارا 2014 کے بعد جو ہے نیشنل ایکشن پلان کے جتنے بھی رہس ہے حصے ہیں، میں نے کئی بار سنا ہے کہ بلاول بھٹو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ دوبارہ بنا لیں اگر ایسی ضرورت ہے، ورنہ تو تمام چیزیں اس میں کور ہوئی بھی ہیں، اس پر عمل درآمد کیجئے۔ اور یہ دیکھا آپ نے کہ جب 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی تو مدارس کے معاملے پہ بھی وہ کہتے ہیں رجسٹریشن کرائیں، تو پھر سیاست دان آ جاتے ہیں، مولانا فضل الرحمان اپنے تمام جو ہیں علماء اور مولویوں کی سیاست کو لے کے بیچ میں آ گئے۔ اسی طرح پی ٹی آئی جو ہے وہ پختون کارڈ کھیلتے ہوئے یا افغان کارڈ کھیلتے ہوئے انہی کو جو ہے استعمال بھی کرتی ہے۔ اور یہ بھی آپ نے میڈیا پہ سنا کہ جب جو ہے پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے گنڈاپور دور میں بھی چڑھائی کی گئی اسلام آباد پہ، تو یہ کہا جاتا تھا کہ اس کے اندر وہ افغان بھی موجود ہوتے ہیں، اور جبکہ یہ فیکٹ اینڈ فگر بھی دیے گئے کہ نہ صرف یہ کہ کتنے افغان جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، بلکہ وہ جو خودکش کے اندر جو افغان نیشنل تھے ان کی بھی نشاندہی کی گئی، کہ یعنی ایسی کوئی کنفیوژن چھوڑی نہیں گئی ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ بھئی جو عدالتوں میں سزا دینے کا یا کیس چلانے کا معاملہ ہے وہاں پہ بھی ایسا نہیں ہو رہا کہ ان کے اوپر پرومپٹ ایکشن ہو رہا ہو اور اس ٹرینڈ کی حوصلہ شکنی ہو اور وہاں پر انصاف مہیا ہو۔ تو یہ تمام باتیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی ہیں وہ اس لیے اہم ہے کہ جمہوریت ہی پاکستان کا مستقبل ہے۔ تو جہاں پر دہشت گردی اور گن کلچر ہوتا ہے وہاں جمہوری سیاسی پارٹیوں کا رول ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے شاہین صاحب، جیسے آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح طور پہ کہا کہ فوج کا سیاست میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، سیاست میں اس میں نہیں لے کے آئے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو بات آج بھی کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب۔ ہاں نہیں، سیاست میں واقعی فوج کا کوئی رول نہیں بنتا،
لیکن یہ سوال انہیں کیا گیا کہ بھئی 2007 سے آن ورڈ جس طرح وہ جو ہے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کی طرف اشارہ تھا، تو انہوں نے اپنا ایک پالیسی بیان دیا ہے کہ ہم نہ تو مذہبی طور پر، نہ لسانی طور پر، نہ جو ہے فرقے کے حوالے سے کہ شیعہ سنی فوج جو ہے ایک ادارہ ہے، اس میں ہندو بھی ہیں، اس میں سکھ بھی ہیں، اس میں عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، تو ہمارا ادارہ یہ شناخت نہیں رکھتا۔ تو دوسرا انہوں نے آئین کا بتایا، آرٹیکل 19 کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل بھی جو ہے وہ جمہوری اور جو ہے جمہوریت سے وابستہ ہے۔ تو یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ باتیں جو ہیں ماضی کا حصہ ضرور ہیں، جس کی کوئی بھی تردید نہیں کر سکتا کہ مارشاء اللہ بھی یہاں لگے، جس سے جو ہے یہ اس طرح سے نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ انہوں نے ریاست کو یرغمال بنایا، دہشت گردی ہوئی، مجاہدین، مہاجرین اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا، سمگلنگ یہاں ہوئی، کیونکہ جب فوج نے بارڈر کنٹرول کیا تو آپ کا ڈالر کو استحکام ملا۔ اسی طرح سے انہوں نے جو گاڑیوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ جو ڈیوٹی پیڈ، نان ڈیوٹی پیڈ ہیں، گاڑیاں لے کے دہشت گرد بناتے پھرتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے نارکوٹکس کا ذکر کیا کہ منشیات میں اربوں روپیہ آتا ہے جو افغانستان سے آ کے یہاں پہ سہولت کاری ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان کو عمل درآمد کرنا اس ملک کی بقا کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس کو پاکستان کی تمام جمہوری پارٹیوں نے 2014 کے بعد جب سانحہ اے پی ایس ہوا تھا اس کے بعد اس کو تشکیل دیا، پھر 22 کے اندر اس کو ریوائز کر دیا گیا، اور اس میں کوئی فلسفیکل چینج ایسی نہیں آئی ہے، صرف یہ ہے کہ اس پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ مدارس کی رجسٹریشن اور یہ جو مجرمان، ملزمان اور دہشت گرد آ کے مساجد میں بھی چھپتے ہیں، ہر جگہ جو ہے، ان تمام جب چیزوں کے اوپر آپ تسلسل کے ساتھ کام کریں گے اور سیاسی کمپرومائز نہیں کریں گے، جب ہمارے مولوی جماعتوں کی طرف سے آ جاتا ہے کہ بھئی یہ مدرسوں کی رجسٹریشن نامنظور ہے، بھئی کیوں نامنظور ہے؟ آپ نے جب اللہ کے نیک بچوں کو نیکی کی طرف لے جانا ہے تو آپ کو کون سی چیز روکتی ہے کہ رجسٹریشن نہ ہو؟ اور کہ جی یہ تو غیر ممالک کے اشارے پہ ہو رہا ہے۔ یہ باتیں جو ہیں پسے پش ڈالنی پڑیں گی، مدارس کو رجسٹر کریں، دہشت گردی جہاں پہ بھی ملے اس کی سہولت کاری ملے ان کے ساتھ سختی سے پیش آنا ضروری ہے، چاہے وہ سمگلنگ کے ذریعے اقتصادی مفاد کے ذریعے ہو، چاہے جو ہے وہ منشیات کے ذریعے ہو رہی ہو، چاہے وہ کسی غیر ممالک کے ایجنڈے کے طور پر پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے حوالے سے کسی کو ڈالر پاؤنڈ مل رہے ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اتنا جو ہے واضح طور پہ 2 گھنٹے سے زائد کی پریس کانفرنس کی گئی ہے تو اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، اور جمہوری سیاسی قوتوں کو کہنا چاہیے کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جو ہے پکے طریقے سے عمل کیجیے۔ اور جو یہ ہمارے ہاں پاپولسٹ بیانیہ بنایا ہے جس کے اندر جو ہے ریاست سے آپ لڑنا چاہتے ہیں، تو وہ تو دیکھیے جمہوری بات اس لیے نہیں ہے کہ پی ٹی آئی یہ نہیں کہتی کہ بھئی ہمارا جو ہے تضاد جو ہے جمہوری طرز عمل نہ ہونے پہ ہمارے جمہوری حقوق چھینے جا رہے ہیں۔ تو اگر آپ کی جمہوریت سے کوئی کمٹمنٹ ہوتی تو آپ جمہوری قوتوں سے مل کر سیاسی عمل کرتے۔ آپ تو کہتے ہیں ہم نے ملاقات بھی جو ہے ان سے کرنی ہے، طاقتوروں سے جن کے پاس اختیار ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایجنڈا اقتدار ہے یا جو ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے۔ ورنہ اگر جمہوریت کے لیے بات ہو، کیا کبھی انہوں نے پی ٹی آئی نے جو ہے مظاہرہ کیا کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں، گندم نہیں مل رہی ہے صوبہ میں، اور وہاں پہ فلڈ والوں کے کیا حالات ہیں، گلگت بلتستان میں کیا ہو گیا، فلانی جگہ پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ان کا ایک ہی دائرہ کار ہوتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کر دیا جائے، اور اس کے لیے چڑھائی اسلام آباد میں بھی کرنا جائز ہے، اور ہر چیز کو وہ کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو سرپرستی کی گئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، لیکن یہ کہ اب اگر اپنا بیانیہ دے رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کہ وہ ایسے معاملات میں نہیں آتے، تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور فوج کی سیاست کے اندر مداخلت کے راستوں کو روکنا چاہیے جہاں جتنا بھی ممکن ہے۔ جی بہت شکریہ شاہین قریشی صاحب، سن ٹی وی نیوز سے بات کرنے کے لیے۔